आज बात करेंगे हजरत टीपू सुल्तान की। आपने हजरत टीपू सुल्तान के बारे में तो बहुत सुना होगा कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। टीपू सुल्तान के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि टीपू सुल्तान एक बहादुर इंसान थे। टीपू सुल्तान के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि वो एक जाबाज इंसान थे जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनसे मुकाबला करते करते एक दिन शहीद हो गए। आपने टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं, क्या आपने कभी ये बात पे गौर किया कि टीपू सुल्तान अगर बहादुर थे तो इस बहादुरी के पीछे वजह क्या थी? अगर टीपू सुल्तान बहादुर थे तो इसके पीछे क्या कारण था कि वो जाबाज थे? हर चीज के पीछे कोई ना कोई बात छिपी होती है। हर काम के पीछे कोई ना कोई ऐसी राज होती है जिसको जो हर किसी को पता नहीं होता। आपने बहुत बार सुना होगा कि टीपू सुल्तान बहुत जाबाज थे, बहादुर थे, लेकिन कभी यह सोचा कि उन्होंने इतनी बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला कैसे किया? उन्होंने इतनी बहादुरी से दुश्मनों का कैसे मुकाबला किया? उनके अंदर इतनी बहादुरी कहाँ से आई? कोई तो बात होगी, कोई तो वजह होगी, इसके पीछे क्या राज क्या है? और बहादुर वो नहीं होता जो जिससे कमजोर डरे। बहादुर वो नहीं होता, बहादुर का मतलब वो नहीं होता कि किसी से कोई बेवा डरे। बहादुर वो नहीं होता जिससे कोई लाचार डरे। बहादुर उस इंसान को नहीं कहते जिससे गरीब डरे, गरीब के दिलों में डर पैदा हो जिसको देख करके। बहादुर वो नहीं होता जिससे कमजोर, जिससे लाचार इंसान, जिसे देख करके जिससे खौफ से डरे। बहादुर वो होता है जो किसी गरीब के लिए, किसी लाचार के लिए जालिम ताकतों से टकराए। बहादुर वो होता है जो किसी बेवा के लिए, उसके हक और इंसाफ के लिए किसी से लड़े। बहादुर वो होता है जो मजलूम के लिए आवाज उठाए, मजलूम के लिए लड़े। बहादुर वो होता है जिन्होंने अपने देश के लिए जालिमों के से लड़ा। बहादुर वो होता है, बहादुर वो लोग है जो जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। बहादुर वो हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून बहाया, अपना पसीना बहाया और मेहनत और मशक्कत से अपने औलादों को लुटाकर इस देश को आज़ाद करवाया। बहादुर वो होता है जो कमजोर की आवाज बने। और ये भी बात सच है कि इंसान के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर नस्ल का भी असर पड़ता है और नस्ब का भी असर पड़ता है। कोई अच्छा काम करता है तो उसकी औलाद उसकी बातों से सीखता है, उसकी औलाद उससे सबक हासिल करता है और उसी काम को वो करने की कोशिश करता है। और जब उसका बाप इस दुनिया से चला भी जाता है तो वो इंसान उस रास्ते पे चलने की कोशिश करता है कि मेरे बाप ने ये काम किया है तो मैं इस काम को बढ़ाऊं। तो मैं आपको बता दूं कि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद बहुत ही नेक दिल इंसान थे, बहुत ही बहादुर थे, जाबाज थे। हजरत टीपू सुल्तान के वालिद भी बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी सोहबत उलमा के साथ थी,
اچھے لوگوں کے ساتھ تھے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونی چاہیے کہ حضرت ٹیپو سلطان کے والد جو ٹیپو سلطان کے والد صاحب تھے ان کو اولادیں نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک اللہ کے ولی ایک بزرگ کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے دعا کرائی کہ حضور آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے دے، اللہ مجھے کوئی بیٹا عطا کرے، مجھے کوئی اولاد عطا کرے. تو ٹیپو سلطان کے والد نے ایک بزرگ سے، کسی اللہ والوں سے، اس اللہ والے کا نام بھی ٹیپو تھا، اس اللہ والے کا نام بھی ٹیپو تھا. اور حضرت ٹیپو سلطان کے والد نے اس بزرگ سے دعا کرائی اور ان بزرگ کا دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ ان کے گھر میں ایک جانباز، ایک بہادر جن کا نام ٹیپو سلطان ہے، وہ اس دنیا میں آئے. ان کی پیدائش ہوئی اور ان کی پیدائش میسور میں ہوئی اور حضرت ٹیپو سلطان کے والد نے اپنے بیٹوں کو، ٹیپو سلطان کو اچھی تعلیم دی، اچھے ادارے میں ان کو پڑھایا لکھایا، ایک قابل انسان بنایا. اور جب آپ ٹیپو سلطان کے بارے میں کوئی کتابیں پڑھیں گے، کوئی ایسی علماء سے یا ہسٹری جب آپ پڑھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ٹیپو سلطان ایک نیک دل اور اچھے انسان تھے اور بہادر جانباز انسان تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار ٹیپو سلطان نے اپنے بھائی کو بھیجا انگریز کے پاس. آپ کو پتا ہے کہ انگریزوں سے لڑتے لڑتے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے. اور اس سے پہلے کی کہانی ہے کہ ٹیپو سلطان کے بھائی نے گئے انگریزوں کے پاس کچھ باتیں کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات سمجھوتا سمبھو ہوتا ہے اور کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے. تو ٹیپو سلطان کے بھائی نے انگریز کے پاس گئے اور انگریز کے پاس گئے تو تاخیر ہو گئی، کافی لیٹ ہو گیا. تو لوگوں نے کہا ٹیپو سلطان سے یہ بات کہنا شروع کر دیا کہ ٹیپو، لگتا ہے تمہارا بھائی انگریزوں سے ہاتھ ملا بیٹھا ہے، تمہارا بھائی انگریز سے مل گیا، تمہارا بھائی انگریزوں کے ہاتھوں بک گیا، تمہارا بھائی انگریز سے ہاتھ ملا لیا. یہ سن کر ٹیپو سلطان کو بہت ہی دکھ ہوا اور ٹیپو سلطان کو یہ بات بہت ہی دل پہ لگی کہ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں. تو ٹیپو سلطان اپنے ماں کے پاس آتے ہیں. ماں کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں امی، بات ایسی بات ہے کہ بھائی انگریز کے پاس گئے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیپو تیرے بھائی نے شاید انگریزوں سے ہاتھ ملا بیٹھا ہے، انگریزوں سے ہاتھ ملایا ہے کیونکہ کافی دیر ہو گئے ہیں. ٹیپو سلطان کی ماں کہتی ہے خبردار ٹیپو، اگلا جملہ مت بولنا کیونکہ میرا بیٹا کبھی ایسا کر نہیں سکتا. ٹیپو سلطان کی ماں غصہ ہو گئی کہ میرا بیٹا ایسا ہو نہیں سکتا، میرا بیٹا نہ دین کا غدار ہو سکتا ہے اور نہ قوم کا غدار ہو سکتا ہے. کچھ ہی دیر میں ٹیپو سلطان کے بھائی واپس آئے تو ٹیپو سلطان نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں، سارے لوگ کو یہ شک ہوا تھا کہ بھائی نے انگریزوں سے ہاتھ ملا بیٹھا، مگر آپ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ، اتنا وشواس کے ساتھ یہ کیسے بول اٹھی؟ آپ کیسے بولے کہ میرا بیٹا
نہ قوم کا غدار ہو سکتا ہے اور نہ دین کا غدار ہو سکتا ہے۔ آپ کو اتنا یقین کیسے تھا؟ تو ٹیپو سلطان کی ماں کہتی ہے بیٹے میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو جب بھی میں نے دودھ پلایا ہے تو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا ہے، ہمیشہ باوضو ہو کر کے تمہیں اور تمہارے بھائی کو میں نے دودھ پلایا ہے، اور جب میں دودھ پلایا ہے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہوئے پلایا ہے۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا نہ کبھی قوم کا غدار ہو سکتا ہے اور نہ کبھی دین کا غدار ہو سکتا ہے۔ میرا بیٹا کبھی غدار نہیں ہو سکتا، نہ دیش کا غدار ہو سکتا ہے اور نہ ہی دین کا غدار ہو سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان ایک بہادر شخصیت کا نام ہے، ٹیپو سلطان ایک جانباز انسان کا نام ہے، اور انہوں نے اپنے دیش کے خاطر، اپنے ملک کی خاطر اس اپنے جان کو قربان کیا۔ اور ٹیپو سلطان دین سے بھی لگاؤ بہت رکھتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے دلوں میں حضور کے لیے محبت تھی، دین کے لیے محبت تھی۔ ٹیپو سلطان نے ہمیشہ اپنے مصطفیٰ سے پیار کیا، اور ٹیپو سلطان آپ کو پتا ہے کہ اس دیش کے لیے اپنے قربانی دی، اور ٹیپو سلطان ہمیشہ حضور کی سیرت پڑھتے تھے، حضور کی سیرت کو سمجھتے تھے۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہونی چاہیے کہ میرے حضور محمد رسول اللہ ہمیشہ اس بات کا پیغام دیتے رہے کہ اے لوگوں، اپنے ملک سے ہمیشہ پیار کرنا، اپنے دیش سے ہمیشہ وفاداری کرنا، اپنے دیش سے کبھی غدار اپنے دیش کا یہ مت بننا، اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے دیش سے پیار کرنا۔ اور وہی پیغام اور وہی چیز حضرت ٹیپو سلطان نے کیا، اور پورے ملک کے لوگوں کو، پورے قوم کو، لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم اپنی جان اس دیش کے لیے دیتے تھے اور ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ اس لیے ٹیپو سلطان کی شہادت کو قیامت تک دنیا نہیں بھلائے گی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کو لوگ کبھی نہیں بھلائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے اپنے دیش کے خاطر بھی، اور ہمارے حساب سے اپنے حضور کا، میرے حضور کا بھی پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے کہ حضور نے کیسے اس دیش سے، اپنے ملک سے محبت کرنا سکھایا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جانباز انسان تھے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہادر انسان تھے۔ ٹیپو سلطان ایک نیک دل انسان تھے، اور قیامت تک لوگ ان سے سیکھیں گے کہ دیش کی وفاداری کیا ہوتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا، آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے، آپ کے خیال میں یہ آ رہا ہوگا کہ میں ٹیپو سلطان کے نام کے آگے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیوں لگا رہا ہوں؟ کچھ لوگ دیکھ کر کے ہنسیں گے بھی کہ آخر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لگا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے بتا دوں کہ کسی بھی انسان پہ ہنسنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ کسی بھی بات پہ ہنسنے سے پہلے اس بات پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، اور آپ اس پہ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بھارت کے ہر ایک علماء اہل سنت نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ ٹیپو سلطان کے آگے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لگایا جائے، بہتر ہے۔ ان کا نام حضرت ٹیپو سلطان فتح علی تھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے جو کام کیا، حضرت ٹیپو سلطان نے جو اس دیش کے لیے کام کیا، وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور حضور کے امتیوں میں اور پورے بھارت میں یہ پیغام گیا کہ ہر حالت میں اپنے دیش سے وفاداری لازمی اور ضروری ہے ہم پر۔